अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज का सेशन सूरह आले इमरान की आयत नंबर 150 से शुरू करेंगे। चलें तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वो बेहतर मददगार है। यहाँ इस आयत में, आयत बड़ी मुख्तसर है अपने हजम के लिहाज से, अल्फाज बहुत कम हैं, लेकिन मफहूम के लिहाज से इसका असर हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही बड़ा पड़ता है। यहाँ अगर इस आयत के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज पे गौर किया जाए तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे साधे अंदाज में बात कही जा रही है कि अल्लाह ही हमारा मौला, तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मदद करने वाला है। इसे दूसरे अल्फाज में हम लोग इस तरह भी सुनते आए हैं, निअमल मौला व निअमन नसीर, कि अल्लाह बेहतरीन निअम बेहतरीन है, बेहतरीन मौला है और बेहतरीन वो मदद करने वाला है। तो यहाँ पे बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मौला कहते किसे हैं। मौला वाओ लाम या वली एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं। हम आम तौर पे वली का एक ख़ास मफ़हूम अपने ज़हन में हम वक्त रखते हैं। वो मफ़हूम ये है कि बड़ा ही कोई ख़ास नेक बंदा है, एक ख़ास उसका हुलिया होता है, एक ख़ास उसकी शक्ल होती है, ख़ास उसका एक अमल, किरदार, कैरेक्टर सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे वली का मतलब, अगर हम इसकी तफसील में जाएं, इस तौर पे कि इसका इस्तेमाल कुरान मजीद में किस तरीके किन किन तरीक़ों से हुआ है और डिक्शनरी में किस तरीके से इसका इस्तेमाल बताया गया है, उसके लिहाज से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक ऐसी शख्सियत उभर के सामने आती है जो अ, मजबूरियों में हमारा हाथ पकड़ने वाला हो, सही डायरेक्शन दिखाने वाला हो, सही राह पे ले चलने वाला हो, परेशानियों में साथ देने वाला हो, खुशी के मौके पे साथ रहने वाला हो, हर तरीके से जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकें, डिपेंडेबल शख्सियत जो हो सकती है, उसको हम मुख्तसर अंदाज में मौला कह सकते हैं। और आमतौर पे होता यह है कि इंसान इंसानों की तलाश में रहता है, क्योंकि तन्हा इंसान जीने का आदी नहीं होता है, और उस साथी की तलाश में कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो यह भी है कि उसको तन्हाई में सुकून की ज़रूरत होती है, उसकी वो भी है। बवक्त ज़रूरत कोई हमारा हाथ थामने वाला हो, इसलिए भी हमें उसकी ज़रूरत पेश आती है, और ऐसे ही मादी बहुत सारी अखराज हैं। और इस साथी की तलाश में कई मरतबा हम गुनाह में मुलविस हो जाते हैं, यानी जो सही बातें हैं उनको हम भूल जाते हैं और गलत कामों को अपनाने लगते हैं, महज आर्जी तौर पे इत्मीनान कल्ब के हुसूल के लिए। लेकिन जब ये बात हमारे जहन में आ जाए कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रब है, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करने वाला है, वही हमारा मौला है और उससे बेहतर कोई मौला नहीं है। जब ये बात हमारे जहन में आ जाती है तो हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गलत रास्तों में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यकसुई के साथ में एक ही ज़ात के आगे हम अपने आप को सर्वसजूद कर देते हैं, और वो ज़ात है जो हमारे जिसने हमें वजूद बख्शा, जो हमारी ज़रूरतों को मुकम्मल करने वाली है, और साथ ही साथ वही ज़ात मालिक यौमिद्दीन भी है। ये तीनों सिफ़ात उस मौला के अंदर मौजूद हैं, और जब ज़ाहिर सी बात है इन तीनों सिफ़ात की यकजाई उसी मौला में है, तो उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। लिहाज़ा उसी के आगे सजदा-रेज़ होना चाहिए और उसी की डूज़ और डोंट्स के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। देखिए, इससे पिछली आयत देखें हम तो वहाँ ईमान वालों को मुखातिब करके ये कहा गया है कि अगर तुमने जो कुफर के रास्ते पे हैं उनकी इताअत करी तो तुम्हारा अंजाम खराब होगा। तो वहाँ कुफर की या गैरुल्लाह के अहकामात की इताअत करने के नुकसानात बताए गए थे। यहाँ ये कहा गया है कि तुम्हारा मौला तुम्हारा रब है। तो यानी ये जो वली है, क्योंकि वली एक सरपरस्त है और उसके अलावा एक गाइडिंग फिगर भी है, तो यहाँ हिदायत मकसूद है कि असल वली जो है तुम्हारा, असल सरपरस्त, असल रहनुमा जो है वो अल्लाह है। यानी तुम्हें तमाम रहनुमाई उसी से लेनी है। इसकी वजाहत हमें उस आयत में मिलती है, गालिबान आराफ की तीसरी आयत है कि तवेउ बामुज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तो जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल हुआ उसकी इत्तिबा करो, उसको फॉलो करो। वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, किसी और औलिया की इत्तिबा नहीं करनी, किसी और औलिया का, सरपरस्त का, दमसास का आपको फॉलो नहीं करना। तो मौला अल्लाह है, वली अल्लाह है। और दूसरी अगर कुरान ने ये भी बात कही है कि जो लोग ईमान वाले हैं अल्लाह उनका मौला है, और जो काफिर है उनका मौला कोई नहीं है। तो यह मौला जो है, यकीनन वली जो है वो सरपरस्त है और
ساتھی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کے بہت سارے مفہوم ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جو موسٹ ریلیونٹ ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ساتھی والی جو ہے وہ سرپرست بھی ہے. تو وہ سرپرست جو ہے، دیکھیے سرپرست جو بھی ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے جو اس کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اس کے رہنمائی کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں ہمیں ہدایت جو ہے وہ اللہ سے لینی ہے، اور اس حساب سے وہ ہمارا مولا ہے، اور پھر وہ واحد مولا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارا مولا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ولی، ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، اللہ جو ہے وہ مولا ہے، تو اس سرپرست کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے ایک رخ تو ہمارا یہ ہے، جو عموماً نسبتاً زیادہ کامن ہے، کہ اللہ کو مولا مان کے اس سے دعائیں مانگی جائیں کہ مولا ہمیں یہ دے دے، اے مولا ہمارا یہ کام کر دے، اور یہ مولا یہ کام کر دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ اس کو مولا مان کے، اس کو اپنا سرپرست مان کے، اس کو اپنا رہبر مان کے، جو اس کی ہدایت ہے اس کے حساب سے کام کیجیے، اور ان ہدایت کے حساب سے کام کرتے ہوئے پھر ساتھ میں دعا بھی کرتے چلیے کہ مولا تیری ہدایت کے مطابق میں نے اس کام کو، اپنے اس چیز کو اس طرح کیا ہے، اب تو مجھے بہترین نتیجے پہ پہنچا دے. یہ جو رخ ہے مولا کا، یہ وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے، کہ آپ اس کی ہدایت کے مطابق ایک کام کیجیے اور پھر اس سے دعا کیجیے. ہم پہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے، گڑ گڑا کے کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لمبی لمبی مدت تک کرتے ہیں، الگ الگ کیفیتوں میں کرتے ہیں، سجدے میں گر کے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں ہم تصور کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی، وہاں جا کے دعا کرتے ہیں. لیکن قرآن جو طریقہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ جب کوئی پریشانی، دکھ، آفت، بیماری آتی ہے آپ پہ، آپ کے آس پاس، تو پہلے آپ یہ غور کریں کہ میں کہیں اللہ کے احکامات سے ہٹا ہوا تو نہیں ہوں، کہ یہ میرے اوپر وارننگ کے طور پہ آئی ہو، مجھے جگانے کے لیے آئے ہو، یہ ایک چھوٹا عذاب آیا ہو بڑے عذاب سے پہلے. تو پہلے اس چیز کو ہمیں جانچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں اللہ کے احکامات سے بغاوت ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے. یعنی اس مسئلے کا حل ہم اپنے طور سے نہیں دیکھیں، بلکہ اس مصیبت کا حل جو قرآن ہمیں سجیسٹ کرتا ہے، جو اللہ کی ہدایت ہمیں سجیسٹ کرتی ہے، اس راستے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. پھر ہم جسٹیفائیڈ ہوتے ہیں اپنے مولا سے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کسی سے اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ، مثال تو ڈاکٹر نے آپ کو ایک دوا دی، کچھ پرہیز بتایا، آپ نے نہ پرہیز کیا نہ دوا کھائی، اور ڈاکٹر سے التجا کرے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک کر دیجیے، ڈاکٹر صاحب میرا درد دور کر دیجیے. تو یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کے بارے میں پتہ نہیں. جو پریشانی آئی تو اس وقت ہم اپنا اسیسمنٹ بھی نہیں کرتے، محاسبہ نہیں کرتے، انٹراسپیکشن نہیں کرتے کہ یہ مجھ پہ کیوں آئی ہے، مجھ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، پہلے میں اس کی اصلاح کر لوں، تائب ہو جاؤں. کیونکہ قرآن کا جو فارمولہ ہے وہ تاب و اصلاح کا ہی ہے کہ آپ توبہ کیجئے، پھر کورس کریکشن کیجئے، کریکٹ یور ویز، اور اس کے بعد پھر اس طریقے کو، اس راستے کو، اس مسئلے کو اس طرح ٹیکل کیجئے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. ہم اس میں سے کچھ نہیں کرتے، اپنے حساب سے اپنی اسٹریٹجیز بنا کے ان سولوشنز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر امید یہ کرتے ہیں کہ صاحب میں نے تو بڑی دعا کری تھی، میری دعا. آج کل عام شکایت ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ اس انداز سے دعا نہیں کر رہے. دعا کا ایک طریقہ ہے جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے. اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہے، ہم اپنے راستے بدلنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی جو بات میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم علی گڑھ کی بس میں بیٹھ کے بریلی جانے کا پلان بنا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ بریلی پہنچا دے، خیر سے پہنچا دے، جلدی پہنچا دے. راستے درست کرنے ہیں، منزل کی طرف رخ کرنا ہے، تب جا کے بات بنتی ہے. دوسری بات جس میں کچھ یہاں تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ وہ خیر الناصرین جو ہے، کہ بہترین اور خیر کے ساتھ جو مدد کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے. اللہ کی مدد بہترین کیوں ہے؟ دیکھیے ہماری کسی بھی مسئلے کے لیے جب مدد ہوتی ہے اور وہ ہم یعنی انسانی سطح کی ہوتی ہے، تو وہ مدد امیڈیٹ ریلیف کو ایڈریس کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بھوکا ہے، کسی نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی امیڈیٹ نیڈ پوری ہو گئی، لیکن اس کے رزق کے مستقل
جو طریقے ہیں یا جو ذرائع ہیں وہ وہاں سے نہیں کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بہترین اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جب مدد کرتا ہے تو وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، وہ ہماری آج کی زندگی نہیں، آج کی ضرورت نہیں، آگے تک کی چیز کو سمجھتا ہے۔ تو وہ جب ہمیں مستحق پاتا ہے مدد کے لیے، یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری دعا مانگنے سے مدد نہیں کرتا، وہ مدد جب کرے گا جب ہم اس کے مستحق ہوں گے، یعنی اس کے قوانین کے حساب سے جب مستحق ہم قرار پائیں گے مدد کے۔ وہ کیا ہوں گے کہ ہم نے صحیح راستہ پکڑا ہے، صحیح محنت کر رہے ہیں ٹو بیسٹ آف آور پوٹینشیل، اور پھر ہم مدد مانگیں گے تو مدد ملے گی۔ نہ ہم نے صحیح راستہ پکڑا ہے، نہ پوری دل جمعی سے، محنت سے، پوری پوٹینشیل کے حساب سے، ایمانداری سے اس راستے پہ کام کر رہے ہیں، پھر مدد مانگ رہے ہیں، نہیں مدد آئے گی۔ تو جب ہم مدد کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو وہ بہترین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر زمانے کا اور ہر دور کا احاطہ کرتا ہے، اس کا علم گہرا ہے، وہ ہمارے آج کو بھی جانتا ہے، ہمارے کل کو بھی جانتا ہے، ہمارے انجام کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کی مدد جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوگی، کیونکہ وہ مدد وہ ہوگی جو ہمارے آج ہی کے لیے نہیں، یعنی موجودہ زندگی کے لیے نہیں، بلکہ آخرت تک کے لیے ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنے گی، فیسیلیٹیٹر بنے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی ہمارے اس راستے کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، کہ اس کی جو مدد آتی ہے وہ مدد جو ہے وہ واقعی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں المدد، یعنی اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ شاید کرتے ہیں کہ بھئی میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں مستقل، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر رہا، تو ہم شکوہ کھول لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کیا اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کنڈیشنز ہیں، جو چیزیں قرآن بتاتا ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم جس چیز کی مدد مانگتے ہیں کیا اس کے لیے جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے یا ہم نے اپنا اپنایا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یا کسی بھی معاملے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن کو نہ سمجھیں۔ قرآن کو سمجھیں اور وہ اس طرح ہمارے ذہن میں اترا ہوا ہو کہ ہمیں سچویشن کے حساب سے اس کا سولوشن ذہن میں آ جائے۔ یہ سچویشن کے لیے قرآن کا یہ حکم ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ بات علم ہو گئی اور آپ پوری محنت سے اس پہ لگ گئے تو اس وقت آپ کی دعا جسٹیفائڈ ہے اینڈ اٹ ول کلک۔ اس میں چونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے، تعدیم تاخیر ہو سکتی ہے، کوئی چیز جلدی ہوگی، کچھ دیر میں ہوگی، لیکن جو ہوگی وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ اس بات کو ہم خیال رکھیں تو اللہ کی حیثیت مولا کے طور سے اور بہترین مددگار کے طور سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ نقطہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اسے مولا مانتے ہیں، اپنا یعنی مددگار مانتے ہیں، تو پھر اس کے طریقے پہ چلنا ہوگا، اس کی ہدایت کے حساب سے چلنا ہوگا، اور پھر اگر اس کی مدد آتی ہے کیونکہ ہم کوالیفائی کر چکے، ہم اپنے آپ کو مستحق بنا چکے، ہم نے صحیح طریقے سے پکارا ہے۔ اور اس میں طریقے کو اس طرح نہیں، کیونکہ اکثر لوگ ان تفصیلات میں جاتے ہیں کہ دعا کس طرح کی ہونی چاہیے، کتنی انکساری ہو، کتنی رقت ہو، کتنی گریہ وزاری ہو، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے اپنی جگہ ہے، میں کیونکہ نفس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جب انسان دل سے ایک چیز مانگتا ہے بات اور ہوتی ہے، لیکن دل سے وہ چیز مانگنے کے لیے کیا اس نے تیاری بھی کری ہے یا نہیں کری ہے؟ میں ایک امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں، اس کی تیاری کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں پڑھتا، اور رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے اس غم سے کہ اگر میں پاس نہیں ہوا تو کیا ہوں گا۔ تو یہ دعا آپ خود سوچیے کیسے کام، یہ کیسے قبول ہوگی، کیسے اس سے وہ نتیجہ آئے گا جو ہم چاہتے ہیں؟ تو صحیح طریقے سے چلنا، صحیح راستے پہ چلنا اور پھر دعا کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ہم جلدی ہی کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب یعنی خوف ڈال دیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اسے شریک کر لیا جس کے بارے میں اس اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ برا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بڑی وضاحت سے بات بیان کی گئی ہے کہ ہمیں اللہ ہی کو اپنا سرپرست ماننا چاہیے، اور اگر اس کو سرپرست نہیں مانتے ہیں یا مانتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں مانتے ہیں، یعنی قولی ہے فعلی نہیں ہے،
اس کے بجائے ہم کسی اور کی باتوں پہ چلتے ہیں، اور جس میں بڑا جو ڈومیننٹ فیگر ہوتا ہے وہ ہمارا نفس ہوتا ہے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ہی الہ بنا لیتے ہیں، یا اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں دنیا میں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی باتوں پہ چلنے لگتے ہیں، اور اللہ کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو احکامات ہیں بات کرنے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہیں کرتے ہیں، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے نہیں رکتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو کے اوپر اپنے اسی شرک کی وجہ سے دو طرح کی مصیبتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی مصیبت امیڈیٹ ہوتی ہے، فوری طور پہ ہوتی ہے، کہ دل مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، زندگی کے سکون سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جو اعمال ان کے ہیں، چونکہ اعمال غلط ہیں، اعمال صحیح نہیں ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ جو اس کا خالق ہے اس خالق کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل نہیں رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے واضح کیا کہ جب جس ڈائریکشن میں جانا ہے اس ڈائریکشن کی، اس سمت کی بس میں نہیں بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے جہاں بس جائے گی وہیں ہم پہنچیں گے۔ جب غلط ڈائریکشن میں ہم چل رہے ہوں گے تو ہمارا نتیجہ بھی غلط ہوگا، اور اسی بات کی وجاہت اس سے ہے کہ جہنم ملے گی، یعنی برا ٹھکانہ ہوگا، یہ غلط نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو ہمیں بہرحال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں جو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اللہ کے، اس میں صرف اللہ کے ہی حکم کے مطابق چلنا چاہیے، ورنہ جو حکم اس نے بتایا ہے اس کے خلاف چلیں گے تو نتائج یہی ہوں گے کہ دل کا سکون چھن جائے گا، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال اگر سے اس بات کو مزید سمجھا جا سکتا ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے سمجھنا ہوگا، عام طور پہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بہت ہی عام سی زندگی کی عام سی باتیں ہیں، یعنی ہر وہ بات جس سے کہ ہمیں خود اپنی زندگی کو نقصان پہنچے، یا اس چیز سے کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسری مخلوق کو نقصان پہنچے، یعنی فساد کی کوئی بھی شکل ہو، اس میں اگر ہم انوالو ہوتے ہیں تو بس وہی وہ کام ہے جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اپوزٹ میں جو چیزیں ہوں گی جس سے ہمیں ذاتی طور پہ منفعت ہو لیکن اسی وقت میں دوسروں کو بھی منفعت ہو، دوسروں کو نقصان نہ ہو، تو وہ ان چیزوں اس کیٹیگری میں آ جائے گا جس کو ہم ڈوز کہتے ہیں، عوامر کہتے ہیں۔ یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی یوں ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ غصے کے وقت میں لوگ اوائڈ کرنا چاہیے، کہیں تکلیف پہنچے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے، اس سچویشن پہ اعراض کی کیفیت اختیار کرنی چاہیے۔ ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ دل بے چین ہوگا، اضطراب ہوگا، اور جو نتیجہ اس کے بعد میں آئے گا وہ نتیجہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں ان کے دل بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک اسٹرینتھ کی فیلنگ ہوتی ہے، اور اس کو میں اکثر اس طرح سمجھا ہوں اور سمجھاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتی ہے، یعنی نیچر میں جتنی کریشن سے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلتی ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے قوانین پہ چلتے ہیں تو ہم قدرت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی کم ان سنک ود نیچر۔ تو جب آپ نیچر کے ساتھ سنک میں آ گئے تو یہ فیلنگ ویسی ہوتی ہے جیسی ہمیں اگر ہم تیر رہے ہوں تو دھارے کے ساتھ تیریں، یعنی سوئمنگ ود دی کرنٹ، جدھر پانی کا بہاؤ ہے ادھر ہم بہیں۔ یہ ایک بادبانی کشتی ہمارے پاس ہے تو وہ ہوا کے رخ پہ اس کا بادبان ہے، تو وہ پھر ایک طرح سے اڑتی ہوئی چلی جائے گی، اور اتنا بار، اتنی قوت اس کو نہیں لگانی پڑے گی کسی طرح سے۔ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دھارے کے خلاف بہتے ہیں، وی آر سوئمنگ اگینسٹ دی کرنٹ، تو محنت بھی بہت لگتی ہے، رفتار بھی ہلکی ہوتی ہے، اور ہم تھک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ راستہ زیادہ ہم طے نہیں کر پاتے۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو پوری کائنات کے ساتھ آپ جب ہم آہنگ ہو گئے، سنک میں آ گئے، تو ایک انر سیٹسفیکشن اور اسٹرینتھ کی جو فیلنگ ہے وہ خود تجربہ ہی کر سکتا ہے انسان، سمجھانے سے سائے سمجھ میں نہ آئے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جرت کی، بے خوفی کی، اور اطمینان کی، اور امن کی۔ کیونکہ یہ بے خوفی وہ نہیں ہے جو ایگریشن لاتی ہے، یہ بے خوفی وہ ہے جو کسی بھی باطل چیز سے انسان کو ڈراتی نہیں، لیکن حق بات کی جیسی تنبیہ آتی ہے انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جرت وہ والی جرت نہیں ہے کہ صاحب میں ٹرین کے آگے کود جاؤں گا، یہ ہمت ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے انسان، وہ کوئی بھی ہو،
اللہ کے احکامات سے دور ہٹتا ہے تو اس کے اندر خوف کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج دیکھیے، میں عام طور سے دیکھتا ہوں اپنے شہر میں، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جہاں دیکھتے ہوں، کہ خوف یا فیئرس اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب جگہ جگہ ہمیں اسٹیکرز دکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے آٹوز کے اوپر، کہ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ علاج کے لیے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے۔ یعنی اس طرح کے سائیکیٹرسٹ وجود میں آ چکے ہیں، اور کیونکہ اس میں باقی چونکہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفسیاتی لیول پہ بھی ٹیکل کیا جاتا ہے۔ سائیکولوجسٹس ہیں، جو سائیکو اینالسٹس ہیں، جو آپ کا پورا تجزیہ کرتے ہیں نفسیات کا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس جڑ پہ پہنچے کہ فیئر آپ کو کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن وہ تجزیہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک فیئر پہ پہنچ جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو کرائیں کاؤنسلنگ سے، یا کبھی کبھی دوائیں استعمال کرا کے، لیکن دوسرا فیئر اٹھ جائے گا، وہ ہینڈل ہوگا، تیسرا اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اصل چیز سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو سکون آتا ہے اور جو امن آتا ہے اور بے خوفی آتی ہے، وہ ایک کیفیت الگ ہے، کیونکہ یہ قرآن بتاتا ہے، اور قرآن غلط نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں بھروسہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے، ان کو آپ کافر کہیے، مشرک کہیے، جو بھی کہیے، یہ جو کیفیت میں بھی وہ ہوں، ان کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اس خوف کو چھپانے کے لیے، بلکہ ایک میجورٹی کے ساتھ یہ رول ہوتا ہے کہ جو آدمی جتنا ڈرا ہوا سہما ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ایگریشن دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ایگریسو بنتا ہے اور بہادری دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اندر سے سہما ہوا، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں خوف، یعنی تمہارا، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا ہے جس کی سند اللہ نے دی۔ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ ہی کے احکامات پہ ہمیں چلنا ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کی جگہ دوسروں کے احکامات سے اپنی زندگی چلانی شروع کر دی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو کمزوری ان کے اندر آئی ہے، جو خوف کی کیفیت آئی ہے، اسی خوف سے، اسی نفسیات سے یہ اثرات ہوتے ہیں، جس کا مختلف موقعوں پہ قرآن میں ذکر ہے کہ خوف ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ آپ کی تعداد کو زیادہ آنکنے لگتے ہیں، آپ سے ڈر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے نتیجے میں وہی اللہ تعالیٰ اس بات کے بارے میں یہ اطلاع دے رہا ہے، جو مسلم ہیں، مومنین ہیں، کہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب پڑ جائے گا۔ وہ رعب یوں پڑے گا، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ کیوں پڑتا ہے، وہ سسٹم کیا ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں تو یہ خوف پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ برا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو نعمتیں اور صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ہم اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا جب صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں ہوتا تو یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ناشکری ہوتی ہے، اور یہ انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا اس نے جو طریقہ بتایا ہے، جو انداز اور جو کام دیا ہے اس نعمت کے استعمال کے لیے، اس حساب سے اگر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اسے ایک ابھی تازہ سیشن میں ڈسکس ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں کہ عملی شکر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ زبانی شکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عملی شکر کے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو پوری جد و جہد کے ساتھ، ان کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جٹ جانا جس کے لیے وہ دی گئی ہے، یہ ہے عملاً شکر ان چیزوں کا۔ تو جب یہ شکر نہیں ہوتا تو کفر ہوتا ہے، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ آگ ہے، اور اس کو برا ٹھکانہ بتایا گیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ظلم کی کیفیت میں ہیں، جو ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں، جو ناشکری میں ہیں اور کفر کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں طاہر صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی بالکل، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔